अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है लर्न अबाउट ड्रीम्स ए अतलिम अनिल अहलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने अभी सूरत यूसुफ की शुरू की आयत की तिलावत सुनी है। सूरत यूसुफ की शुरू की आयत ही में अल्लाह के एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है, और उसी ख्वाब के तज़किरा को बेस करते हुए इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को आज शुरू करते हैं। पहले मैं आपके सामने इंशाअल्लाह तारुफ रखूँगी आज की गुफ्तगू का, फिर हम 7 साइंटिफिक थ्योरीज अबाउट ड्रीम्स इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस या ट्रेडिशनल इस्लाम के अंदर ख्वाब और ख्वाब की हकीकत किस तरह से समझनी चाहिए उसको समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे इंशाअल्लाह। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रो, तारुफ के साथ अगर मैं बात को शुरू करूं तो ख्वाब इंसान की ज़िंदगी में कुछ इमेजेस होते हैं, यानी वो तस्वीरें, वो यू कैन से सम इमेजेस, कुछ कहानियाँ, कुछ वाक़यात जो इंसान सोते हुए देखता है। हमारा ज़हन बाज़-औक़ात इसको सोते हुए क्रिएट करता है, इसलिए कि ख्वाब मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के होते हैं। और अगर आप ख्वाबों को ह्यूमन हिस्ट्री के साथ स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि हमेशा से ड्रीम्स जो हैं, ख्वाब जो हैं, वो इंसानी तारीख में टू सर्टेन एक्सटेंट अ पार्ट ऑफ मिस्ट्री रहे हैं, यानी उनको एक मिस्ट्री की तरह ट्रीट किया गया है। 300 BCE 300 BCE ये वो टाइम था जब मेसोपोटामियन किंग्स अपने वक्त में बड़े फेमस थे। इन्हीं मेसोपोटामियन किंग्स ने अपने ख्वाब और उनकी इंटरप्रिटेशंस को वैक्स टैबलेट पर महफूज करना शुरू किया। फिर इनके बाद 1000 साल गुजरने के बाद एंशिएंट इजिप्शियंस आए, और एंशिएंट इजिप्शियंस में ख्वाबों पर किताब लिखी गई, ड्रीम बुक लिखी गई। इस ड्रीम बुक के अंदर, या मिस्र की हम बात कर रहे हैं, इस ड्रीम बुक में उन्होंने 100 कॉमन ड्रीम्स लिखे और एक्सपीरियंस पर बेस्ड करते हुए कि उनके क्लोजेस्ट मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, उनको भी वहां पर रिकॉर्ड किया गया। आज तक इंसान इसी क्वेस्ट में है कि वो अपने सवालों के जवाब तलाश करे कि इंसान ख्वाब क्यों देखता है, वाई वी ड्रीम, क्यों हमें ख्वाब आते हैं, क्यों मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ ख्वाब आते हैं, क्यों एक ही इंसान को मुख्तलिफ ख्वाब आते हैं, क्यों बाज़ इंसानों को हमेशा डराने वाले ख्वाब आते हैं, क्यों बाज़ इंसानों को बड़े सूद करने वाले ख्वाब आते हैं। अब जहाँ इस वक्त दुनिया खड़ी है वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसर्च के बाद भी अगर आप ड्रीम्स पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम ये कहें अगर तो गलत नहीं होगा कि आज भी इस चीज़ के डेफिनेट आंसर्स नहीं हैं जब आप दुनियावी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हाँ, कुछ आपको साइंटिफिकली
न्यूरो साइंसेस के अंदर इंटरेस्टिंग थ्योरीज ज़रूर मिल जाती हैं, और ये इंटरेस्टिंग थ्योरीज मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, और ख़ास तौर पर अक्लमंद मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान लॉपसाइडेड नहीं होता है। वो दुनियावी उलूम को हमेशा शरीयत की नज़र से देखते हुए जहाँ जहाँ उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है उससे फ़ायदा उठाता है। तो हम तारुफ के बाद कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक न्यूरो साइंसेस की थ्योरीज देखेंगे, और फिर इसके बाद हम इस्लामिक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 7 थ्योरीज मैं आपके सामने रख रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ मोर थ्योरीज टू जो कि प्रेजेंट की जाती हैं, रिसर्च बेस्ड हैं व्हेन वी विल टॉक अबाउट ड्रीम्स, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 7 आपके सामने रखूंगी। नंबर 1, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम ख्वाब देखते हैं टू फुलफिल आवर विशेस, यानी साइंटिस्ट के मुताबिक बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात जो अभी ख्वाहिशात ही होती हैं, अभी वो फुलफिल जिंदगी में नहीं हुई होती, लेकिन हमारे जहन के किसी कोने में, जहन के किसी पोर्शन में मौजूद होती हैं। हम उन ख्वाहिशात के बारे में ड्रीम्स देखते हैं। वी ड्रीम टू फुलफिल आवर विशेस, थ्योरी नंबर 1। और अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा है, सिगमंड फ्रॉइड की हर बात गलत नहीं है, उसकी कुछ चीज़ें प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हैं बट हर बात गलत नहीं है। अर्ली 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हमारे सब ख्वाब, उसके मुताबिक हमारे सब ख्वाब चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमें अच्छी फीलिंग्स दें या हमारे लिए नाइटमेयर्स बन जाएं, उसने कहा था असल में ये हमारी सबकॉन्शियस एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है इन न्यूरो साइंसेस की थ्योरीज में कि आपके ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं इसकी भी थ्योरी समझ जाएं। उनके मुताबिक हम जो कॉन्शियस जिंदगी गुजारते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आज आपका सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक जितना लाइफ स्पैन गुजरा है, इस लाइफ स्पैन में आपने कितने लोगों का नाम लिया, कितने लोगों से मुलाकात की, कितने लोगों को वर्चुअली आपने इंटरैक्शन किया, कितने लोगों से आपने सामने बैठकर 101 बात की, क्या बात की, किन टॉपिक्स पर बात की, क्या क्या आपका एक्सपोजर हुआ, क्या सोचा आपने, ये सब आपकी एक सब कॉन्शियस एक्टिविटी भी डेवलप कर रहा होता है। और फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक आपकी ये जो डेली कॉन्शियस लाइफ होती है, ये आपके सब कॉन्शियस में, यानी आपके जहन के पिछले हिस्से में कुछ सिंबॉलिक चीज़ें छोड़ देती है। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि आप बाजार गई हैं, आप जब बाजार गई तो आप अपनी लिस्ट में लिखी हुई चीज़ ढूंढ रही हैं, कोई स्टोर ढूंढ रही हैं, कोई आपने किसी ब्रांडेड जगह पर जाना है, आप वो नाम तलाश कर रही हैं। अब उस तलाश करने में आपका मेजर फोकस आपके उन शॉप्स के पैनाफ्लेक्सिस पर या उनके टाइटल्स पर है, पर इस पूरे दौरान आपके पैराफेरल व्यू में जितने भी लोग आए, जिनको आपने फोकस करके चेहरा नहीं देखा बट वो आपकी आंखों के सामने से गुजर गए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको कुछ चेहरे अपने ख्वाबों में ऐसे नजर आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो कहते हैं कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का बाय प्रोडक्ट होते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही प्रोड्यूस करता है जो आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। हम जिंदगी में बहुत कुछ वो एक्सपीरियंस करते हैं जो हम फोकस करके एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और बहुत कुछ हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जिस पर हमारा फोकस नहीं होता बट हमारी आंखों के सामने से वो चीज़ गुजर जाती है। तो ये जो हमारी आंखों के सामने से गुजर गया या जो हमने कॉन्शियस लाइफ गुजारी, इसका इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस पर चला जाता है। अब ये जो इम्पैक्ट गया है जब हम रात में सोते हैं, सो वन ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी, यही मार्क्स, यही इंडिकेटर, यही सिंबल्स हमें रात में नजर आते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है वो हमें रात में ख्वाब में नजर आती है। द अनकॉन्शियस कंटेंट कैन बी रिवील्ड टू आवर कॉन्शियस माइंड, यानी वो जो हमने बिल्कुल सरसरी देखा था,
اب فرائڈ کے مطابق وہ ہمیں خواب میں پراپرلی نظر آ جاتا ہے، اور فرائڈ کے مطابق اس سے بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز آپ کے ریزالو ہو سکتے ہیں. اب چاہے وہ خواہش تھی، چاہے وہ کوئی انسان تھا، چاہے وہ کوئی بات تھی، چاہے وہ کوئی ڈیسیژن تھا، چاہے وہ کوئی کنیکٹیوٹی تھی آپ کی ڈیلی روٹین سے. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو بھی سمبل پک کر لیتا ہے رات میں خواب کی شکل میں دکھاتا ہے، تاکہ آپ پھر اپنی کانشیس لائف میں اس سے کہیں کوئی فائدہ لے سکتے ہیں تو لے لیں. تھیوری نمبر 2، سائنٹسٹ سے وی ڈریم ٹو ریمبر. ہوتا یہ ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے بہت سے مینٹل ٹاسک مکمل کرنے کے لیے سلیپ از گڈ، یعنی آپ کی ذہن کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے، آپ کی تھنکنگ سکل انہانس کرنے کے لیے سلیپنگ از گڈ. جبھی تو اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ کہتی ہیں جو رات میں مجھے نیند آتی ہے وہ دن میں کبھی بھی نہیں آتی، اینڈ اٹس اے فیکٹ، بیکاز آپ کے ذہن کو سرٹن ٹاسک دن میں مینج کرنے کے لیے رات کی نیند ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ فار مینٹل ٹاسک یو نیڈ اے گڈ سلیپ، وہ کہتے ہیں وہ والی سلیپ آپ کو چاہیے جس میں یو اسٹارٹ ڈریمنگ. لائک ڈریمنگ وائل سلیپنگ از مچ بیٹر دین جسٹ سلیپنگ. اس لیے کہ جب آپ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بہت گہری نیند کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں. ذہن کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو صرف نیند میں خواب کی ایکٹیویٹی سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. سو اٹس ویری گڈ. نمبر 1 چیز تو آپ کو سائنٹیفکلی پتہ چل جاتی ہے کہ اٹس گڈ ٹو ہیو اے ڈریم، بیکاز سائنس بتاتی ہے کہ آپ کے ذہن کے کچھ پارٹ کو جو کہ صرف آپ کی مینٹل ایبلٹی کو بڑھاتا ہے وہ صرف خواب دیکھتے ہوئے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. سیکنڈ تھیوری ہے. تو ہمیں قدرت خواب دکھاتی ہے اکارڈنگ ٹو دیم، سو وی کین ڈریم اینڈ وی کین ڈریم ان اے وے دیٹ وی کین ریمبر اینڈ انہانس آور مینٹل کیپیبلٹیز. تھیوری نمبر 3، وہ کہتے ہیں وی ڈریم ٹو forget. کبھی کبھی خواب اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ بھولنا ضروری ہوتا ہے. ایسے کیسے؟ دیکھیں ہمارا جو برین ہے اس میں 10,000 ٹریلین نیورل کنیکشنز ہیں، اینڈ ود ان دا آرکیٹیکچر آف یور برین یہ بہت ایک کمپلیکس سسٹم ہے. اچھا، یہ جتنے ہمارے ذہن میں وائرنگ ہے، نیورل کنیکشنز ہیں، یہ ہمارے تھاٹ پروسیس اور ایکشن سے ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت چٹکیوں میں کسی بات کا جواب دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت دیر تک گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں. جو گھنٹوں سوچتا رہے گا اس کے نیورل کنیکشنز بہت فائن ٹیون نہیں ہیں. جو بہت دیر کے بعد کسی ڈیسیژن پر پہنچتا ہے اس کے نیورل کنیکشنز بہت زیادہ نہیں ہیں. جو امیجیٹلی کسی سلوشن پر آ جاتے ہیں، جو امیجیٹلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جو امیجیٹلی پرابلم کا حل نکال لیتے ہیں، ان کے نیورل کنیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ کے نیورل کنیکشنز ہیں یہ بیس کرتے ہیں آپ کے رائٹ پازیٹیو کوالٹیٹیو تھاٹ پروسیس پر اور آپ کے دن بھر کے کاموں پر. 1983 میں ایک نیورو بایولوجیکل تھیوری دی گئی تھی، اس کو ریورس لرننگ کہتے ہیں، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کے ذہن کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ جب آپ بہت گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اسی گہری نیند میں آپ کو خواب آتا ہے، اور آپ کا برین اس گہری نیند میں جب آپ خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پر سرٹن طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں جتنے ان نیسیسری میموری کے فائلز ہوتے ہیں برین ان کو ڈمپ کر دیتا ہے پیچھے جا کے، تاکہ آپ کا فوکس اب وہاں رہے جہاں وہ ریکوائرڈ ہے. یہ ذہن کی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ کے آرگن برین کی ایکٹیویٹی ہے جو ایک اسپیسیفک پارٹ میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اور وہ چیز جو آپ کو مینٹلی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے آپ کا برین ان فائلز کو پیچھے کر دیتا ہے اور آپ کو فائدہ دینے والی فائلز کو سامنے لے آتا ہے. سو وی ڈریم ٹو forget، تاکہ ہم تکلیف دینے والی چیزوں کو بھول جائیں. سائنٹسٹ کے مطابق نیورل کنیکشنز خواب کے اندر آپ کا دماغ چیک کرتا ہے اور ان نیسیسری فائلز کو ڈمپ کر دیتا ہے تاکہ جہاں فوکس ریکوائرڈ ہے وہاں آ جائے. تھیوری نمبر 4،
साइंटिस्ट के मुताबिक ड्रीम्स कीप आवर ब्रेन वर्किंग. ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है साइंटिस्ट के मुताबिक, इसलिए कि वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग डिज़ाइन ऐसे हुआ है कि उसको कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी होती है ताकि दुरुस्त फंक्शन कर सके. सोचें आपको आती है ड्राइविंग, अगर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है तो आप 2 दिन कार नहीं चलाएंगे, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे. आपको आती है कुकिंग, अगर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ना हो और आप 6 दिन खाना ना पकाएं, 7th डे आपको खाना नहीं पकाना आएगा. सही. सो आपका ब्रेन डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी होती है ताकि दुरुस्त फंक्शन कर सके. तो ये जो हम बाहर की ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जब ये कम होती है और हम थक जाते हैं और हम सो जाते हैं, उस वक्त लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है. आपके जहन के बहुत से हिस्से आपकी नींद में एक्टिवेट हो जाते हैं. जब आप सोते हैं तो दिमाग आपका बहुत से पॉजिटिव साइड्स को एक्टिवेट करता है, इसीलिए आप अपने ख्वाब में अक्सर फीलिंग्स को महसूस कर रहे होते हैं, आप थॉट्स वहां पर रख रहे होते हैं, आप सोच रही होती हैं ख्वाब में. कुछ लोग सो रहे होते हैं बट वो सोते में जो ख्वाब देख रहे होते हैं उसमें उनको लग रहा होता है वो सोच रहे हैं. ये आपका जहन होता है, बिल्कुल जैसे आप सो रही हैं लेकिन आपका जहन नहीं सोता है. टेक्निकली कैसे? आज आपके हाथ में फोन्स हैं, कोई मुश्किल बात ही नहीं है ये बात समझना जो मैं समझाना चाह रही हूँ. दैट इन योर ड्रीम्स योर ब्रेन स्टिल वर्क्स. आप ख्वाब देख रही हैं बट आपका जहन काम कर रहा है. कैसे? आपके मैं तो सो रही हूँ, जहन कैसे काम कर रहा है? जैसे आपका फोन है, आपके फोन के स्क्रीन सेवर्स होते हैं. आपके फोन के बंद होने के बावजूद 2 घंटे से आपने फोन नहीं छुआ बट स्क्रीन सेवर ऑन होता है, तो आप ये नहीं कहते कि उसकी पावर बंद हो गई है. पावर है उसमें, स्क्रीन सेवर बता रहा है. आपके ख्वाब भी स्क्रीन सेवर्स हैं एक तरह से अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, बिकॉज ये दिन भर की आपकी सोच, आपकी एक्टिविटीज, आपकी कॉन्शियस लाइफ को रात में आपके माइंड के सामने एक स्क्रीन सेवर की तरह कैनवस पर ले आते हैं. और मोबाइल की तरह आपका दिमाग शट डाउन नहीं होता है जब आप सो रही होती हैं. दिस इज द 4th थ्योरी. योर ब्रेन विल कीप ऑन वर्किंग व्हाइल यू विल बी स्लीपिंग लाइक अ स्क्रीन सेवर. 5th थ्योरी, साइंटिस्ट जो कहते हैं वी ड्रीम टू रिहर्स. बड़ी अच्छी बात करते हैं साइंटिस्ट. वो कहते हैं कि हमें ख्वाबों में जिंदगी गुजारने के बहुत से तरीके रिहर्सल के तौर पर भी कराए जाते हैं. इसको प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट रिहर्सल थ्योरी कहते हैं. मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि कभी कभी ख्वाबों में हमें कोई आने वाले वाक़े की तैयारी करा दी जाती है. कभी कभी ख्वाबों में हमें कुछ सिंबल दिखा दिए जाते हैं हमें ज़िंदगी में, ताकि कॉन्शियस लाइफ में, ताकि फाइट और फ्लाइट मैनेज करना आ जाए, ताकि हम रियल लाइफ में लोगों को डील कर सकें. तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये जो आपको ड्रीम्स आते हैं मुख्तलिफ तरह के, बाज़ औक़ात ये रिहर्सल होते हैं to prepare you for the upcoming days. 6th theory based on neurosciences. वो कहते हैं we dream to heal. हमें हीलिंग के लिए, गमों को भूलने के लिए भी ख्वाब आते हैं, बिकॉज आपके जहन में स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपके ख्वाब के टाइम पर आपके जिस्म और दिमाग और दिल को हील करने की सलाहियत रखते हैं. मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपने ख्वाब में खुद को रोते हुए देखा है तो आप आम जिंदगी में अपने अंदर एक मजबूती महसूस करते हैं. यानी आपको एक पोजीशन पर से गुजारा जाता है ख्वाब के अंदर ताकि आप आम जिंदगी में, कॉन्शियस लाइफ में उस प्रॉब्लम को, उस इलनेस को मैनेज कर सकें. देखिए, जिन लोगों को PTSD होता है, PTSD इज मेंटल इलनेस. PTSD में ना लोग सो नहीं पाते हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक ख्वाब ना देखना इंसान की इलनेस को बढ़ा देता है. सो अकॉर्डिंग टू मेनी थ्योरीज ऑफ द साइंस, it's good to see a dream because it will give you certain sort of healing.
आपका ब्रेन एक्टिव होगा, सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, उस वक्त न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, यूजलेस चीज को ब्रेन डंप कर देगा, आपकी सबकॉन्शियस लाइफ के थ्रू आपको कॉन्शियस डिसीजंस के सामने आपको रखा जाएगा. तो वी ड्रीम टू हील साइंटिस्ट भी बताते हैं. सेवेंथ एंड द फाइनल साइंटिफिक थ्योरी इज वी ड्रीम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. यानी आपकी नींद में दिमाग लिमिटलेस सिनारियोज दिखाता है. एक रिनाउंड केमिस्ट जिसको आप में से वो सब लोग जानते होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑगस्ट केक्यूल नाम था उसका. द फेमस बेंजीन स्ट्रक्चर, जिसको हेक्सागन की शक्ल में आप जानते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर इस केमिस्ट को, ऑगस्ट केक्यूल को, पेपर पर काम करते हुए, इक्वेशंस बनाते हुए, लैब में मुख्तलिफ चीज़ों को अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चेक करते हुए नहीं समझ आया था, ड्रीम में नजर आया था. वो कई महीनों से अपनी लैब में काम कर रहा था, कई महीनों से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू इस बेंजीन स्ट्रक्चर को समझना चाह रहा था, बट अल्टीमेटली उसको ये चीज ड्रीम में दिखा दी गई. बाज आपको ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे पोएट्स मिलते हैं जिनके दीवान का एक हिस्सा उन्होंने अपनी कॉन्शियस लाइफ में लिखा, फिर कई दिन तक दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो दीवान का दूसरा हिस्सा लिख सकें, बट दे कुडंट. अल्टीमेटली उनको ख्वाब में कुछ अल्फाज समझ आए, and then finally they ended up in writing the second part of the दीवान of अशार, जो उनको इंट्यूशन उनके ख्वाबों में हुई थी. तो we dream to solve problems. ये जो आपका द फेमस एंटीबायोटिक है पेंसिलिन भी जिसने इजाद की थी उसको ख्वाब में नजर आया था फॉर्मूला इसका. तो ये 12 साइंटिफिक थ्योरीज हैं, मगर इन साइंटिफिक थ्योरीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर आप गहराई में जाकर कनेक्ट करें विद द कुरान एंड अहादीस तो आपको बिल्कुल मिल जाता है. जाहिर है हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, मैं इस पर ड्रीम्स पर पूरा कोर्स नहीं करा रही. जब कभी ड्रीम्स पर पूरा कोर्स कराऊंगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं हर साइंटिफिक इस थ्योरी को आपको कुरान या हदीस से कहीं कनेक्ट करके बता दूं. बट राइट नाउ मैंने आपके सामने वही 7 थ्योरीज रखी हैं, जिन 7 थ्योरीज को आप कहीं ना कहीं मुसलमान होते हुए बेनिफिट में ले सकते हैं. ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने बात की है बेसिकली 7 थ्योरीज बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंसेस अबाउट ड्रीम्स. अब अपनी गुफ्तगू के थर्ड पार्ट पर चलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ड्रीम्स इन इस्लाम. इस्लाम ड्रीम्स के बारे में क्या कहता है. इस्लाम का स्टांस, इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ख्वाबों के बारे में सिंपल है, बिल्कुल जैसे इस्लाम अपनी और बहुत सी शरीयत के एस्पेक्ट में सिंपल है. देखिए इस्लाम मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स के अंदर, बल्कि मेरे पर्सपेक्टिव में इस्लाम बेसिकली ओवरऑल इज लाइक 2+2 गेम. हम कहते हैं ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरिया. देयर आर नो ग्रे एरियाज. ग्रे एरियाज देखकर अल्लाह दीन ऐसा क्यों भेजता जिस दीन को इस दुनिया के आखिरी इंसान तक के लिए हिदायत बनाया गया था? कैसे हो सकता था जिस चीज को अल्लाह ने वैलिडेट किया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है, अब अगर कोई दीन लेजिटिमेट है टू फॉलो इन द गाइडेंस पर्सपेक्टिव देन इट्स ओनली इस्लाम. तो कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला उसमें एम्बिग्यूटीज छोड़ देता, ग्रे एरियाज छोड़ देता? अल्लाह ताला ने अमल करने के लिए मुझे, इस दुनिया में मुसलमान बनकर रहने के लिए मुझे इस रिलीजन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, बैलेंस्ड और 2+2 की तरह दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन में दिया है. ये इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशंस, कैसे इसको समझाया जा रहा है. इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, कितना गहराई में इसको समझा जा रहा है. इट्स ऑल अबाउट ईच इंडिविजुअल्स लाइफ चॉइसेस, कितना इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं. जितना हम पिक एंड चूज करते हैं इस्लाम में, इधर से पकड़ लिया इस्लाम, उधर से पकड़ ली दुनिया, बट बोथ थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी. इस्लाम ने ये नहीं कहा कि दुनिया में मत रहो, इस्लाम ने कहा है दुनिया में ऐसे रहो कि पूरे के पूरे मुसलमान बन के रहो. देन योर चॉइसेस, योर डेज, योर नाइट्स,
your اٹھنا بیٹھنا, your عبادات, your معاملات, your habits, your pastime, your ملنا ملانا, your gatherings, your parties, your celebrations, your entertainments will always be under the umbrella of Islam. There will be nothing like this کہ جس میں میں کہوں یہ میری دنیا یہ میرا دین. So Islam is very 2+2. Same is the case about dreams. اسلام کی فلسفی, اسلام کی ایکویشن ڈریمز کے بارے میں سمپل ہے, سادہ ہے. اسلام کہتا ہے ڈریمز 3 طرح کے ہوتے ہیں. ہر انسان کو جو خواب آتا ہے وہ 3 میں سے کسی ایک کیٹیگری کا ہوتا ہے. کیٹیگری نمبر 1 من اللہ, اللہ کی طرف سے. کچھ خواب من اللہ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کچھ خواب من الشیطان, شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ خواب شیطان انسان کو دکھا کر اس کو پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 3 کیٹیگری آف ڈریمز من النفس, انسان کے اپنے امیجنیشنز اور اس کے سب کانشیس مائنڈ پر بیسڈ ہوتے ہیں. سو اسلام میں ڈریمز بس 3 طرح کے ہوتے ہیں, من اللہ, من الشیطان, من النفس. اچھا, ایک بات یاد رکھیں, ظاہر ہے ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو پکچر میں اللہ کی وحی کے بعد امیجیٹلی جو سورس آتا ہے وہ انبیاء کا آتا ہے. انبیاء ہماری طرح کے انسان تھے بٹ اسپرچوالٹی میں ٹو ہائی تھے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کوئی بھی انسان کتنا بھی نیک ہو جائے, کتنا بھی اسپرچول ہو جائے, کتنا بھی رب سے محبت کا دعویٰ کرے, کتنے بھی عمل صالح کرے, nobody can reach to the مقام of انبیاء. صحیح, انبیاء ہماری طرح کھاتے تھے پیتے تھے, they got hurt, تکلیف پہنچتی تھی, چوٹ لگے تو خون نکلتا تھا, ایموشنل ہرٹ ہوتی تھی, سائیکولوجیکل پین ہوتا تھا, مشکل اور آزمائشوں کے اندر they feel burdened, یہ سب ان کے اندر چیزیں آتی تھیں. انبیاء خواب بھی دیکھا کرتے تھے. اب انبیاء جو خواب دیکھا کرتے تھے, انبیاء کے خواب ریسٹرکٹڈ ہوا کرتے تھے. جسٹ دا انبیاء's خواب کس سینس میں ریسٹرکٹڈ تھے؟ ہم نے کہا اسلام کہتا ہے انسان کو بس 3 میں سے ایک ہی طرح کا خواب آتا ہے, من اللہ, من الشیطان, من النفس. بٹ انبیاء کے خواب صرف ایک کیٹیگری میں فال کرتے تھے. وہ کون سی کیٹیگری تھی؟ من اللہ. انبیاء کو من الشیطان اور من النفس والے خوابوں سے محفوظ کر دیتے تھے اللہ تعالی. یہ انبیاء کی پروٹیکشن تھی اللہ کی ذات کی طرف سے. انبیاء کے خواب من اللہ ہوتے تھے. اللہ تعالی ان کے ڈریمز کو شیطان سے اور ان کے اپنے نفس سے محفوظ رکھتا تھا. یعنی ان کے اپنے امیجنیشن سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا. صحیح ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی خواب دیکھا کرتا تھا وہ رب کی طرف سے انسپریشن وہی ہوتا تھا, رب کی طرف سے خاص انسٹرکشنز ہوتی تھیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان کر رہے ہیں, سیکریفائس کر رہے ہیں. سورہ صافات آیت 102 میں آتا ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا خواب بھی قرآن میں آتا ہے. آپ کو اللہ کے انبیاء کے ساتھ خوابوں کی ایسوسیشن نظر آتی ہے. اچھا, تو انبیاء کو خواب آتے تھے, وہ صرف من اللہ ہوتے تھے. باقی انسانوں کو خواب آتے ہیں وہ 3 میں سے ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں. انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے تھے. اگر آج کوئی سے انسان کو خواب آتا ہے
کہ اس کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربان کر دو. رونگ. اب کوئی نبی نہیں ہے تو اب کوئی اس طرح سے اپنے خوابوں کو بلائنڈلی فالو نہیں کرے گا، خاص طور پر جبکہ اس کا خواب اس کو شریعت کے اگینسٹ انسٹرکشن دے رہا. بیکاز ہمارے خواب من النفس اور من الشیطان کی کیٹیگری میں بھی ہو سکتے ہیں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے. تو سوال اٹھتا ہے کیا انبیاء کے بعد سچے خواب کوئی نہیں دیکھتا؟ نہیں، بالکل. ظاہر ہے خواب صرف انبیاء کے سچے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے اور بھی بندے ہیں اور ہوتے تھے جن کے خواب ان کو کبھی اللہ کی طرف سے آتے تھے، یعنی سچے خواب آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. لم یبقى، اب کچھ باقی نہیں رہا، من النبوۃ، نبوت میں سے، الا المبشرات، سوائے مبشرات کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الرؤیا، the dreams that you see. چاہے تم دیکھو یا کوئی تم کو اپنے خواب میں دیکھے. یعنی سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مبشرات، not just any dream. He said مبشرات glad tidings سے ہے، خوشخبری سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دینے والے خواب اصل میں نبوت کے ایک حصے میں سے ایک حصہ ہیں. ڈیفینیٹلی من اللہ ہوتے ہیں. مبشر گڈ نیوز کے لیے آتا ہے. اور اسی حدیث سے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں، how will you know that this dream is from Allah or this dream is from shaitan or this dream is from my nafs, subconscious mind? How would you know? Scholars کہتے ہیں based on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں they always have something positive. always. اللہ تعالیٰ جن خوابوں کو آپ کو دکھائیں گے یاد رکھیں ان میں پازیٹیو میسج ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، من اللہ، من الشیطان، من النفس. اب میں اگلی ایکسپلینیشن پر آتی ہوں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اب یہاں اسی پوائنٹ پر جہاں اسلام کی ڈیفینیشن میں 3 طرح کے خوابوں کا پتہ چل گیا، اب یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہاؤ ول آئی آئیڈینٹیفائی دیز 3 ڈریمس. ایک اینگل تو سمجھ آ گیا کہ مبشرات گلیڈ ٹائڈنگز اللہ کی طرف سے ہوں گے. اچھا، کیسے پتہ چلے گا خواب از فرام مائی نفس؟ وہ خواب جو آپ کی امیجنیشن پر بیسڈ ہے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے کنیکٹڈ ہے. اس خواب کو عربی زبان میں حدیث النفس بھی کہتے ہیں. That comes from your imagination. حدیث النفس، نفس کی بات. حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بات کو. آپ میں سے جو لوگ الحمدللہ سورۃ الزلزلہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم نے کل ہی حدیث کی لنگوسٹک میننگز پر بات کی تھی. حدیث ہوتا ہے بات، any thing which is coming in your information, any new thing. حدیث النفس، نفس کی طرف سے آنے والے خواب. اب آپ کی کانشیس لائف میں کوئی آپ کی خواہش ہے، مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بڑی گاڑی لے لیں، یا گاڑی لے لیں، کار لے لیں، یا کوئی فینسی کار لے لیں، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی کمفرٹیبل ترین کار لے لیں، رولس رائس لے لیں. اب آپ سارا دن گوگل پر اس کی امیجز دیکھتے ہیں، اس کی پرائزز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے، میں جس کنٹری میں رہتی ہوں کنورٹ کروں گی تو ٹیکس دے کر مجھے کتنی دینی ہوگی. آپ نہ صرف اس کار کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں بلکہ آپ اس کار کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرفنگ بھی کرتی رہتی ہیں، سرچ کرتی رہتی ہیں. اب سارا دن آپ نے یا 1 گھنٹہ آپ نے یہ کام کیا اور پھر آپ سو گئیں. صحیح ہے؟ اب سوتے میں خواب میں آپ وہی کار چلا رہی ہیں.
یہ جو آپ کو خواب آیا کار چلانے والا، ٹھیک ہے، دس از کلیئرلی حدیث النفس. یہ آپ کے من النفس کی کیٹیگری کا خواب ہے، بیکاز آپ سارا دن کانشیس لائف میں یہی کر رہی تھیں. تو سائنٹسٹ نے بھی یہی بات کی تھی نا، جو آپ سارا دن کرتے ہیں وہی رات میں دیکھتے ہیں. سارا دن آپ کار سرچ کر رہی تھیں، رات میں آپ اس کو ڈرائیو کر رہی تھیں. جو لوگ ڈریمز کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کے مطابق اس طرح کے ڈریمز میجورٹی آف دا ٹائم ہمیں رات میں آ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے خوابوں کا میجر حصہ حدیث النفس ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ گہری نیند میں جب جاتے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کو اس ریم پیریڈ میں، ریپڈ آئی موومنٹ پیریڈ میں خواب دکھاتا ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں تو سوئی تھی مجھے خواب ہی نہیں آتے. میں سوتی تو ہوں بٹ مجھے خواب نہیں آتے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں آتے، بٹ یس وی ور سلیپنگ بٹ وی ہیڈنٹ سو اے ڈریم، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیند کے اس گہرے حصے میں نہیں جاتے جہاں آپ کو خواب نظر آتا ہے. یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی کمی کمزوری نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس نیند کی گہری پوزیشن کو ٹچ کیے بغیر ریسٹلیسنس رہتی ہو. بعض لوگ اتنے ڈیپ فیز میں نیند کے نہ آنے کے باوجود بھی فریش سو کر اٹھ جاتے ہوں. تو خواب دیکھنا کوئی فرض نہیں ہے کہ نہیں مجھے تو خواب ضرور نظر آنے چاہیے. نہیں آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے الحمدللہ، ایز لانگ ایز اپنی نیند سے فریش ہو جاتی ہیں. بٹ یہ ضرور فیکٹ ہے کہ خواب ہمیں اپنی نیند کے گہرے حصے میں نظر آتے ہیں. جب آپ اس پورشن میں نیند کے پہنچتے ہیں، ایوری بڈی ڈریمز، ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ کے خواب جو ہیں آپ کو سب کانشیس مائنڈ سے آتے ہیں، من النفس ہوتے ہیں، تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس خواب کی، جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ خواب آپ کے مائنڈ میں بہت فریش ہوتا ہے، مگر ود ان 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ آپ بالکل بھول جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کیا دیکھا تھا، پھر امیجز رہ جاتے ہیں. وہ جو ایک مووی کا ٹریلر تھا خواب، جب آپ اٹھی تھی بالکل فریش تھا، بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرنا شروع ہوا، کچھ سیکنڈز، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے، اب وہ مووی کا ٹریلر صرف امیجز رہ گئے ٹوٹے پھوٹے، آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو خواب آپ اٹھتے ساتھ بھولنے لگ جائیں گی وہ حدیث النفس ہوگا. اس خواب کا بھول جانا وقت کے ساتھ اس بات کا انڈیکیٹر ہے that it was from your subconscious mind. Because external impulses affect this kind of dreams. آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، آپ اٹھیں، آپ واش روم گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پانی پیا، ایک دو جملے کسی سے بولے، السلام علیکم کسی کو کیا، ہیلو ہائی کیا، کسی کو کچھ کہا یہ کام کر دو، کوئی فون اٹھا لیا. جیسے جیسے آپ ایکسٹرنلی کاموں میں بزی ہوتے جاتے ہیں، حدیث النفس آپ کو بھول جاتا ہے جو آپ نے رات میں خواب دیکھا تھا. جیسے کسی نے آپ کے چہرے پہ پانی پھینکا، اب آپ بہت گہری نیند میں تھے، تو اب اسی گہری نیند میں کسی نے چہرے پہ باہر سے پانی پھینکا ہے، آپ خواب میں دیکھیں گے جیسے آپ ڈوب رہی ہیں، میں ڈوب رہی ہوں پانی میں، میں ڈوب رہی ہوں پانی میں. الارم بول رہا ہے، اور وہ بولتا ہوا الارم آپ کو آپ کی گہری نیند میں امپیکٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی باہر سے آپ کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ سارے حدیث النفس ہوتے ہیں. اچھا یاد رکھیں، حدیث النفس والے خواب کا has nothing to do with anything good and bad in your life. اس کا کوئی آپ کی زندگی میں اچھا برا اثر نہیں ہوتا. حدیث النفس آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے کچھ سمبل ہوتے ہیں جو پچھلی زندگی سے ہی کنیکشن سے آپ کے ذہن پہ امپرنٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اس کا سائن یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان اٹھتا ہے یہ بہت فریش ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ انسان اس خواب کو جلدی بھول جاتا ہے. یہ خواب آپ کی زندگی میں اچھا یا برا اسلام کی روشنی میں کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑتے. دس از ون کیٹیگری جس کو آپ کہتی ہیں من النفس کی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری جو آتی ہے وہ کیٹیگری آتی ہے خوابوں کی حلم کی. حلم، ہا حلوے والی ہا، ہا لام میم، حلم. حلم کہتے ہیں ان کو بیسیکلی، ہا پیش لام پیش میم ساکن، حلم، ہا لام میم. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ من الشیطان کی کیٹیگری ہے.
یعنی جو من اللہ جو من النفس سے وہ حدیث النفس ہو گئے، جو من الشیطان ہے وہ حلم کی کیٹیگری میں آ گئے. حلم کی کیٹیگری میں وہ خواب آئیں گے جو ایول ڈریمز ہیں، جن کو آپ نائٹ میئرز کہتے ہیں. یہ من الشیطان ہوتے ہیں. ان کا کیا سائن ہے؟ ان کا سائن یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں، یہ ٹیریفائی کرتے ہیں. آپ ڈسٹربنگ چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں، آپ میزریبل پوزیشن میں خود کو دیکھتے ہیں. کوئی کبھی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی کبھی جانور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کبھی آپ نے اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ میں دیکھ لیا، کوئی کبھی آپ نے خود کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا، کوئی کبھی آپ نے خود کو آگ میں دیکھ لیا. whenever you will wake up frightened، لکھ لیں کہیں پہ، آپ کے آدھے سوالوں کے جواب آپ کو یہیں مل جائیں گے. جب جس خواب سے آپ ڈر کر اٹھیں گی، گھبرا کر اٹھیں گی، فرائٹنڈ اٹھیں گی، ڈسٹربنگ اٹھیں گی، that dream will be from شیطان. یہ صرف شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کو اریٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سب سے پہلی چیز جو مجھے خواب نے ڈرایا ہے، میں اپنے آپ کو کیا بتاؤں گی؟ ایسے خواب کو کبھی سچا نہیں مانے. مت جا کے پوچھیں اس کے میننگز کیا ہیں، بتا دیں. پلیز ہولڈ یور سیلف. منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. جو خواب آپ کو ڈرائے اس کے میننگز جا کر مت پوچھیں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہوتے. Nobody, especially the Muslims, should not believe such kind of dreams. Nobody should believe nightmares. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایسنس ہے، جب برا خواب دیکھو کروٹ بدل لو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانی پی لیں اٹھ کے. رسول اللہ نے کہا نائٹ میئرز کسی کو نہیں بتاؤ. اگر آپ آج کے بعد ڈسٹربنگ خواب دیکھیں، ڈونٹ گو ٹیل ادر پیپل پلیز. مت پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کو ان خوابوں کے ذریعے بے وقوف بناتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا. And it was rolling like a ball and I'm running after it to pick it up. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب جا کر دوسروں کو مت بتاؤ کہ کس طرح شیطان نے پچھلی رات تم کو ٹرک کیا. Don't go tell other people. جو تم ایسے خواب دوسروں کو بتاتے ہو، یعنی سمجھے آپ نے خواب میں اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں دیکھا کہ آپ نہایت ڈر کر اٹھیں. اب آپ نے جا کر ایک فرینڈ کو بتایا، ایک بہن کو بتایا، ایک شوہر کو بتایا، ایک ساس کو بتایا، ایک نند کو بتایا، ایک بھابھی کو بتایا، ایک دیورانی کو بتایا، چلیں کسی ایک کو بھی بتایا. شیطان لافس، شیطان ہنستا ہے. کس بات پہ ہنستا ہے؟ کہ اس نے آپ کو بے وقوف بنا دیا. بیکاز آپ نے اس کے دکھائے ہوئے خواب پر یقین کر لیا. جبھی تو آپ پریشانی کو کنٹینیو کر رہی ہیں یا آپ پریشانی کو پرولونگ کر رہے ہیں. شیطان کی طرف سے جو خواب ہوں گے حلم، نائٹ میئرز، من الشیطان، ان کا انڈیکیٹر یو ول ویک اپ فرائٹنڈ. آپ خوف زدہ اٹھیں گی. یو ویک اپ ٹیریفائڈ، اور آپ کچھ دیر تک خوف زدہ رہتے ہیں. یاد رکھیں، شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ خود آپ اس کو پاور نہ دے دیں، جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خود گناہ نہ کریں اور اپنے پیروں سے خود چل کر نہ جائیں. شیطان ڈز ناٹ نو دا فیوچر، پلیز یاد رکھیں. تو اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ان اے کار ایکسیڈنٹ، اب آپ کی آنکھ کھلی، آپ ڈری ہوئی ہیں، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آج گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گی. جس نے یہ کیا، شیطان لافس ایٹ یو، ہنستا ہے آپ پہ، خوش ہوتا ہے
میں نے اس ہستی کو بے وقوف بنا دیا جس کو رب نے مجھے سجدہ کرنے کو کہا تھا. وہ تو چاہتا ہی ہے یہ کہ عقل میں اس سے آگے انسان کو بے وقوف بنا دے. اور جب انسان ڈرانے والے خوابوں پر ڈر جاتا ہے، ڈر کو کنٹینیو کرتا ہے، شیطان کی بات پر یقین کر لیتا ہے. آج کے بعد ڈرانے والا خواب آئے، simply reject nightmares. There is no element of truth in them. ورنہ اگر آپ نے ان خوابوں پر ڈرتے ہوئے یقین کر لیا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہائے یہ ہو جائے گا، شیطان جیت جائے گا، انسان ہار جائے گا. اور اللہ نے انسان کو ہارنے کے لیے نہیں پیدا کیا، جیتنے کے لیے پیدا کیا ہے اس ابلیس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسے نائٹ میئرز کے ساتھ اٹھو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. اپنی لیفٹ سائڈ پر بغیر سلائیوا کے سپٹ کریں. نوائس آئے گی بٹ نتھنگ کمز آؤٹ. نفثہ جس کو کہتے ہیں، نون فاثہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر سے شیطان کو نکالیں. یہ کیوں آپ کو ڈرانے والے خواب آتے ہیں؟ بیکاز آپ کے اندر جو ایک جن ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے، اور شیطان جن ہے. وہ شیطان آپ کے گناہوں اور رب کی نافرمانی کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. مضبوط ہوتا ہے تو ڈراتا ہے آپ کے، اور ہمارے خون میں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے جسم میں. تو کروٹ بدل لیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اٹھ کر زیادہ گھبراہٹ ہے تو وضو کریں، اور گھبراہٹ ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نائٹ میئرز آتے ہیں شیطان حاوی ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. آپ تعوذ پڑھتے ہیں، سائڈ سوئچ کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. تو بہت ڈریں تو 2 رکعت پڑھ لیں. ان پر یقین نہیں کریں. اللہ کے رسول نے کہا ان خوابوں کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو. یہ ہے من الشیطان خواب، حلم کی کیٹیگری میں. نہ ان پر یقین کرنا ہے، نہ ڈر کو کنٹینیو کرنا ہے، اور نہ شیطان سے ڈرنا ہے. ہاں یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر مجھے کانسٹنٹلی فرائٹنڈ ڈریمز آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ اٹیچ کیا ہوا شیطان مضبوط ہو رہا ہے، اور وہ خود سے نہیں مضبوط ہوتا، اس کو کوئی اور مضبوط نہیں کر سکتا. میری بے عملی اس کو مضبوط کرتی ہے. اسلام از لائک 2+2. میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا. ڈونٹ پٹ بلیمس آن ادر. نہیں کسی نے مجھ پر یقیناً جادو کر دیا ہوگا جبھی میرا شیطان مضبوط ہو گیا. No one can do such kind of a magic on you that magic can empower your شیطان. ہمارے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان جو لگا ہوا ہے، وہ ہماری رب کی نافرمانی، بے عملی، بد اخلاقی، لوگوں کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا، رب کی فرما برداری میں مکمل نہ آنا، اس سے مضبوط ہوتا ہے. 2 کیٹیگریز ہو گئی خوابوں کی. من النفس ہو گیا حدیث النفس، من الشیطان ہو گیا حلم. تیسری کیٹیگری خوابوں کی من اللہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کہا ہے. These are the visions from اللہ. یعنی کہ ایک ہو گیا بس ایسے ہی ریگولر دنیاوی خواب جو میری ڈیلی ایکٹیویٹی پر بیس ہو کر مجھے نفس نے دکھا دیا. ایک ہو گیا ڈرانے والا خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، جو تھوڑی دیر یاد بھی رہتا ہے انسان کو. تیسرا خواب جو ہو گیا اللہ کی طرف سے، یہ اچھا خواب ہوتا ہے، گڈ ویژنس. کوئی خواب اللہ کی طرف سے، یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو خوفزدہ حالت میں اٹھائے. اگر آپ کسی خواب کے بعد خوفزدہ ہیں اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ مبشرات میں نہیں آتا. مبشرات میں صرف گڈ نیوز آتی ہیں، سم تھنگ ویری آپٹمسٹک. یا مبشرات میں گلیڈ ٹائڈنگ ہے، خوشخبری، یا مبشرات میں کہتے ہیں فیکچول سٹیٹمنٹ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں سچا خواب. سچا خواب بھی مطلب آپ ڈری بھی نہیں، پس سے پتہ چلے گا ایک خواب سچا تھا یا نفس کی طرف سے تھا. نفس کی طرف سے ہوگا تو آپ بھول بھلا جائیں گے 10-15 منٹ، 1 گھنٹہ میکسیمم.
اگر رب کی طرف سے ہے اور صرف ایک واقعہ ہے جو آگے زندگی میں رونما ہونا ہے، وہ آپ کو یاد تو رہے گا، نہ بھولے گا نہ ڈرائے گا. ٹھیک ہے؟ اس کا سائن یہی ہوتا ہے کہ سچا خواب آپ کو ویوڈلی یاد رہتا ہے، نہ آپ خوفزدہ ہوتے ہیں اور نہ آپ اس کو بھولتے ہیں. تو یہ مبشرات ہی کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ہاں کبھی کبھی آپ اللہ کی طرف سے ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ آپ بہت پلیزنٹ اسٹیٹ میں اٹھتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے آپ اٹھتے ہیں آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں آپ کو بہت لائٹ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو کوئی بہت پراپر ایک واقعہ خواب میں نظر آتا ہے، آپ ڈرتے تو نہیں ہیں اور آپ اس کو بھولتے بھی نہیں ہیں، آپ ایک نیوٹرل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، نہ خوش نہ خوفزدہ. ہاں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا دیکھا ہے میں نے خواب میں، ایونٹس آپ یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں مبشرات، بیسیکلی وہ 3 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. فردر، ایک خوشخبری، آپ خوش ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کسی کو جنت نظر آ گئی، جیسے بہت ہی خوبصورت جگہ نظر آئی اور آپ اٹھی اور آپ کو لگ رہا ہے آپ جھوم رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ جنت سے ہو کے آ گئی. ایک مبشرات میں گلیڈ ٹائڈنگ ہو گیا. ایک مبشرات میں آتا ہے جو فیکچوئل سٹیٹمنٹس ہوں گے، یعنی وہ واقعہ جو آگے ہونا ہے وہ ایز اٹ از آپ کو دکھا دیا جاتا ہے. بس ظاہر ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا اس وقت کہ یہ واقعہ آگے ہونے والا ہے، بیکاز نو بڈی نوز دا فیوچر. اور منع کیا ہے اسلام نے ٹو ڈگ اباؤٹ فیوچر. جب وہ واقعہ زندگی میں ہو جاتا ہے تب پتا چلتا ہے او آئی سو اٹ ان دا ڈریم، یہ مجھے دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے مبشرات کی جس میں سمبولک ڈریمز آتے ہیں. کوئی سمبل ہوگا، آپ کو درخت نظر آیا، اب آپ کے اس خواب میں اس درخت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. کسی کے خواب میں اس کو پانی نظر آیا، اس کے پانی کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. یہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے فیوچر کے بارے میں ہمارے لیے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. مستقبل کی تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے. جیسے ایز اٹ از پورا انسیڈنٹ خواب میں دیکھ لینا کہ یہ ہونا ہے آگے فیوچر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں ہجرت کے 6 ایئر. تو ایک پورا واقعہ تھا جو آپ کو دکھا دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر اسی خواب کی بیس پر عمرہ کرنے چلے گئے تھے. اس سال تو آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، بٹ ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گیا تھا. تو خواب تھا، وہ پورا ایک واقعہ تھا مبشرات میں سے، جس کے اوپر سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں آیا تھا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. اللہ نے کہا کہ آپ کا خواب سچا ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال آپ حج کریں گے. تو ایک ہے اللہ کے بندوں کو مستقبل کا کوئی ایونٹ خواب میں فیکچوئل ایونٹ دکھا دیا جاتا ہے. ایسے اللہ کے بندے بہت ریئر ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں اور سمجھ لیں، ضروری نہیں ہے سچا خواب صرف مسلمان کو آئے، مومن کو آئے، متقی کو آئے. سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، کسی نان مسلم کو بھی آ سکتا ہے، بیکاز اٹس اے کائنڈ آف ایبلٹی جو اللہ اپنے کسی بندے کو دے دیتا ہے. ہاں اگر کسی نان مسلم کو آتا ہے یا کسی ایسے مسلمان کو آتا ہے جو بے عمل بھی ہے بٹ وہ سچا خواب دیکھتا ہے، اس انسان کو ایک سٹیپ اہیڈ رکھا گیا ہے. اگر وہ ہدایت کے راستے کو تلاش کرے گا اس کو بہترین توفیق مل جائے گی، اس لیے کہ اس کو ایک نیچرلی ایک خوبی دی گئی ہے جو باقیوں کو نہیں دی جاتی ہے. بٹ سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. انبیاء کے لیے اس طرح کے خواب کہ ان کو فیوچر ایونٹس دکھائے جاتے تھے وے ٹو کامن تھے، آج انسانوں میں ریئر ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا پورا ایونٹ دیکھ لیا تھا کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، وہ ایز اٹ از ایونٹ دکھا دیا گیا تھا، کلیئر کٹ خواب تھا. اور اسی طرح کے کلیئر کٹ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کہتی ہیں وحی آنے سے 6 ماہ پہلے سے شروع ہو گئے تھے. رسول اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ہر رات وحی آنے سے پہلے کوئی خواب دیکھا کرتے تھے، نان سٹاپ فار 6 months.
جو صبح اٹھ کر سچ ثابت ہو جاتا تھا، یعنی جو رات میں دیکھتے تھے اگلے دن وہی ہو جاتا تھا. وہ خواب میں رسول اللہ کسی سے ملتے تھے، اگلے دن اس سے ملاقات ہو جاتی تھی. تو سچے خوابوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 مہینے چلا. یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹر تھا something special is gonna happen. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو وحی کے لیے تیار کر رہے تھے. تو ایک مبشرات کی کیٹیگری ہے گلیڈ ٹائڈنگ. بعض لوگ کہتے ہیں میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی خواب میں اور میں بہت خوش اٹھی ہوں. مبشرات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. بس اتنا ہی لیں. اب اس کی کھوج کرید میں نہیں پڑے. کون بزرگ تھے، کس جد امجد سے ان کا تعلق تھا، کس لینیج سے تھے، کیا کہنا چاہ رہے تھے، what impact this can leave on my future, leave about this. اللہ نے اپنے بندے کو خواب میں خوش کر کے اٹھایا ہے. کل کی جو پریشانی، مشکل، آنسو، غم، اداسی تھی، وہ دور کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو مبشرات دکھاتا ہے. آپ کل روتے ہوئے سو گئی تھی، اس وقت اٹھی ہیں تو اچھی فیلنگز کے ساتھ اٹھی ہیں. Why to dig into the meanings کہ مجھے بتا دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. بھائی اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے، یہ خوشی ہے اللہ کی طرف سے. Stay happy. بغیر کسی وجہ کے بس خواب میں ایک اچھی چیز نظر آئی ہے، now you are feeling deeply happy from inside. تو اللہ کا انعام ہے. ایک تو جو ہماری ایک انکویزیٹو نیچر ہے نا، ٹو دا رانگ سائڈ. ہم اس بات پر انکویزیٹو نہیں ہوتے ہیں کہ اگر میں اتنی نماز پڑھنے والی ہوں تو دوسری طرف میں اتنا جھوٹ کیوں بولتی ہوں. ہم اس بات پہ انکویزیٹو نہیں ہوتے کہ اگر میں قرآن کے کورسز کرنے والی ہوں تو دوسری طرف میں اتنی ناشکری کیوں ہوں. یہ تو ہم نہیں سوچتے. یہاں تو ہم انکویزیٹو نہیں ہوتے. بھائی مجھے بزرگ خواب میں نظر آ گئے ہیں، what does this mean؟ میں تو اس کو پوچھ کر چھوڑوں گی. اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس کو واٹس ایپ، اس کو آڈیو میسج، اس کو فون کال، اس کو کہانی سنا دی، اس سے کہا اپنی استانی سے پوچھ کے بتا دو، اس نے کہا اپنی استانی کی استانی سے پوچھ کے بتا دو. لیو اٹ. خدا کا واسطہ ہے. اسلام کا مزاج سمجھیں. اسلام کا مزاج کلیئر ہے. جہاں کہا ہے جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ اس کے بارے میں فکر مند ہو. فیوچر کے بارے میں فکر مند ہونے کے لیے نہیں کہا گیا اس طرح سے کہ آپ فیوچر جاننے لگ جائیں، مجھے آج ہی بتاؤ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کل. یہ نہیں کہا. آپ کا آج کا عمل آپ کا فیوچر ڈیزائن کرتا ہے. کریں آج نیکی، خوبصورت فیوچر ڈیزائن ہوگا کل. بٹ نہیں، ہمارے اندر تو سینسیشنلزم ہے. میں پتہ تو کراؤں مجھے یہ خواب کیوں آیا ہے. سو پہلی کیٹیگری ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اچھے خواب دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی کل گزری ہوئی تکلیفوں کو بھول کر مسکرا کر لائٹر مائنڈ کے ساتھ اٹھیں. نمبر 2، مبشرات میں فیکچول واقعات مستقبل میں ہونے والے دکھا دیے جاتے ہیں، پر آپ اور میں نہیں جان سکتے ان واقعات تو کہ جو میں نے رات میں دیکھا ہے، جس نے نہ مجھے ڈرایا نہ وہ میں بھولی، بلکہ مجھے وہ پورا واقعہ یاد ہے. وہ جب تک میں سچا ڈکلیئر نہیں کر سکتی جب تک کہ میری زندگی میں وہ ہو نہ جائے کانشیس لائف. دیٹس ہاؤ اسلام ورکس. تیسری کیٹیگری مبشرات کی ہے، اینڈ دس از دا موسٹ کامن ٹائپ آف ڈریمز انڈر دا بریکٹ آف مبشرات، جو کہ سمبلز پر بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ علامات پر بیسڈ ہوتے ہیں. انبیاء کو بھی ایسے خواب آتے تھے، عام انسانوں کو بھی ایسے خواب آتے ہیں. یہ کون سے خواب ہوتے ہیں مبشرات میں؟ اس میں آپ کو کچھ آبجیکٹس خواب میں نظر آتے ہیں. لیکن جیسے آپ کبھی رات میں بٹس اینڈ پیسز میں نہیں خواب دیکھ رہے ہوتے، پتہ نہیں میں کسی برج پر چڑھ رہی تھی شاید، پھر شاید میں سٹیئرز سے اتر رہی تھی، پھر شاید میں نے ایک روپ پکڑی ہوئی تھی، پھر شاید میرے ساتھ کوئی تھا، بٹ آئی ڈونٹ ریمبر دا فیس. کبھی کبھی آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کو بالکل بٹس اینڈ پیسز میں یاد رہ جاتے ہیں، کچھ سمبلز یاد رہ جاتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں یہ جو سمبلز اور آبجیکٹس آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں، دے ریپرزینٹ سم تھنگ. جیسے آپ نے دیکھا کارن، چھلی جس کو کارن کہتے ہیں، ایئر آف کارن آپ نے دیکھا. ایئر آف کارن کا پوری دنیا میں 10 لوگوں کا خواب میں دیکھنا، اور وہ 10 لوگ 10 مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، 10 مختلف نیشنز میں ہیں، 10 مختلف جیوگرافک پوزیشنز پر ہیں. تو اسکالرز کے مطابق 10 لوگوں نے
کون دیکھا, 10 لوگوں نے پانی دیکھا, ہر ایک کا میننگ, ہر ایک کے لیے وہ الگ چیز کا سمبل ہوگا. اس کو سمجھنا ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی, آپ ڈریمز کے اوپر کتابیں نہیں پوچھیں گے مجھ سے, ہم کون سی کتاب پڑھیں اباؤٹ ڈریمز. آپ کو کوئی کتاب ڈریمز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی اخلاقیات درست کرنے کی کتاب قرآن اور حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی, سمجھ لی, عمل میں 100% لے آئے؟ نہیں. تو forget about the dream book. No need to dig into these subjects. اتنا علم, جو علم آپ کو اسلام کی ڈیفینیشن کے مطابق ڈریمز کی حقیقت بتا دے گا, وہ میں نے یہاں سینوپسس کر کے آپ کو بتا دیا. سمبلز والے خواب بہت لوگوں کو آتے ہیں, بٹ میں نے اس کی لاجک بتا دی ہے. ہر انسان کو جو سمبل نظر آئے گا وہ ویری کرے گا میننگ میں, اس انسان کے سرکمسٹانسز, اس کے کلچر, اس کے آس پاس کے سناریو, اس کی فیملی, اس کی سوچ, اس کا سائیکولوجیکل میک اپ, اس کے حالات, اس کے تھاٹ پیٹرن اور اس کی اپنی پرسنالٹی پر. جیسے کچھ علاقوں میں اسکالرز کہتے ہیں کہ کارن, ایئر آف کارن کا مطلب ہوگا ایئر آف واٹر. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو ایک خواب تو نظر آتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو سورت یوسف کی تلاوت میں سنا دیا. پھر ایک خواب بادشاہ کا آتا ہے سورت یوسف میں. وہاں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا فیٹ اینڈ تھن کاؤ, اور اس کو پھر انڈیکیٹ کیا گیا تھا خوشحالی اور خشک سالی کے ٹائم کے ساتھ. ہاں, وہ اسپیسیفک ٹو دیٹ ایرا, دیٹ بادشاہ, دیٹ ٹائم پیریڈ, دیٹ جیوگرافیکل کنٹری, فار دیٹ نیشن تھا. اب آپ کو آج خواب میں آتی ہے موٹی گائے, پتلی گائے, آپ کہیں اچھا قحط آنے والا ہے, فیمائن آنے والا ہے, ایک سال فیمائن آئے گا, اگلے سال فیمائن نہیں ہوگا. نہیں, آپ اور میں یہ نہیں کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. کسی انسان کو کعبہ نظر آیا, وہ رہتا ہے پاکستان میں. کسی انسان کو کعبہ نظر آیا, وہ رہتا ہے آسٹریلیا میں. دونوں کے لیے ہو سکتا ہے دونوں کی کونوٹیشن, سمبولزم الگ ہوں, بیکاز دونوں کے لائف سٹائل, سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں. ایک انسان کو اپنے خواب میں ایک ٹنل نظر آتی ہے اور وہ انسان جو ہے ایک پرفیکٹ لائف گزار رہا ہے. ایک انسان کو اپنی لائف میں ٹنل نظر آتی ہے اور وہ انسان اپنی زندگی میں 26 سال, 30 سال, 35 سال سے آزمائشوں میں ہے. دونوں انسانوں کی زندگیوں میں جو سمبل ان کو رات میں خواب میں دکھائے گئے ہیں, the symbol of light will depict some other thing. It will not be in the same meanings and same connotation. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور بتایا کہ میں نے آدمی دیکھے جنہوں نے روبس پہنے ہوئے تھے مختلف سائزز کے. کچھ کے روب ان کے گردن تک تھے, کچھ کے ان کے سٹمک تک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا, ان کی روب یعنی ان کی قمیض was dragging behind him. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر بتائی. یہ ہر ایک کا سمبل, جس کا کسی کی قمیض چھوٹی, کسی کی اس کے پیٹ تک, کسی کی لمبی اینکلز تک اور عمر کی پیچھے ڈریگ کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان آدمی کے کپڑے کو اس کے ریلیجن سے تعبیر کیا. پیپل ہیو ڈفرینٹ سائزز آف ریلیجنس, کسی کا کم ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے. عمر کا ایمان, عمر کا ریلیجن, عمر کا مذہب بہت اسٹرانگ ہے. یہ اللہ کے رسول کی تعبیر تھی. اٹس گوئنگ آل دا وے بیک دیئر, پیچھے ڈریگ کرتا ہوا آ رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب میں قمیض کو رسول اللہ نے ریلیجن کا سمبل دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے لمبی سی قمیض پہنی ہوئی ہے. آپ کہیں اچھا ایکچولی دس از اباؤٹ مائی ریلیجن. No, it's not like this. It's not that easy. یہ غیب کی باتیں ہیں. میں اور آپ شیورٹی سے اس کے اوپر اسٹیمپ آف اپروول نہیں لگا سکتے اپنا. ہر قمیض خواب میں دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا اس کا مطلب دین ہے. No, it's not like this. اسلام کی فلسفی سمجھیں, جتنا سمجھیں گے اتنا سمجھ آئے گی. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں 11 ستاروں کا سجدہ یوسف علیہ السلام کا ڈریم تھا. اس ڈریم کے اندر چاند, ستارے یہ سمبل تھے نا.
چاند کا مطلب کیا تھا، ستاروں کا مطلب کیا تھا، ہر چیز کا سمبل تھا. تو بعض اوقات یہ جو ہمیں ڈریمز آتے ہیں جو نہ ہمیں ڈراتے ہیں، نہ ایونٹ کے طور پر یاد رہ جاتے ہیں، نہ ہم فوراً بھول جاتے ہیں، بلکہ امیجز کی طرح رہ جاتے ہیں. یہ ڈریم سمبل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مبشرات کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بس ہمیں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. But everybody is not eligible اور everybody is not prescribed to find out کہ ان کو اس سمبل سے کیا بتایا جا رہا ہے. ان کو ہر کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. The final explanation of my today's talk. میں نے تینوں کیٹیگریز کو ڈیٹیل سے ڈیفائن کر دیا ہے. Final explanation is about تفسیر الرؤیا، dreams interpretation، جس کو آپ خوابوں کی تعویل کہتے ہیں. دیکھیں، کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جب آپ ڈریمز پر لیکچر کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ اینی بک جس میں خوابوں کے بارے میں لکھا ہو اور ہم اس کو پڑھ کے جان سکیں کہ میرے کس خواب کا کیا مطلب ہے. میں نہیں آپ کو کوئی بھی کتاب ریکمینڈ کروں گی. ان فیکٹ آئی ول ریکمینڈ یو ناٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم آن لرننگ اباؤٹ یور ڈریمس. پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. یا آپ نے کتنی دفعہ سیکھا کتابوں سے کہ میں اپنے مزاج میں نرمی کیسے لے کر آؤں، اپنی زبان میں شگفتگی کیسے لے کر آؤں، اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا کیسے سوچوں، بدگمانیوں کو ختم کرنا کیسے سوچوں. اس بات پر تو آپ مجھ سے کتابیں نہیں پوچھیں گے کہ کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ میں لوگوں کے بارے میں بدگمانی چھوڑ دوں، کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ میں غیبت کرنا چھوڑ دوں، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے میں لوگوں کو اسپائی کرنا چھوڑ دوں، کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ جس سے میں لوگوں کے بچوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا چھوڑ دوں، کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ جس سے میں لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دوں، کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ میں لوگوں کو دنیا میں کاپی کرنا چھوڑ دوں. ایسی کتاب تو آپ لوگ مجھ سے نہیں پوچھیں گے. بٹ اف یو ول آسک می ڈریمز کے بارے میں کوئی کتاب بتا دیں تاکہ میں اس کتاب کو کھولوں ہر صبح اٹھ کے، اور پھر جو میں نے رات میں دیکھا ہے میں اس کو آپ کو وہاں تلاش کرنے کی کوشش کروں. Come out from the things which have no benefit in your life and you are not being sent for this purpose. آپ بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہیں. یہ common perception ہے that we need to know about a book جس میں symbols کے بارے میں بتایا ہو if you will see this, it will mean this. If you will see this, it will mean this. Encyclopedia of Dream Interpretations آپ پڑھ لیں، آپ کبھی رائٹ میننگ پر نہیں جا سکتے. میں نے ابھی بتا دیا، آپ گوگل کر کے پڑھتے ہیں اس خواب میں یہ نظر آئے تو اس کا کیا مطلب. تو گوگل جہاں سے وہ چیز لکھی گئی ہے اس کلچر میں تو اس سمبل کا وہ مطلب شاید ہو بھی. آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کے جو انڈیویجول حالات ہیں، آپ جس آزمائش سے گزر رہی ہیں، آپ کے آس پاس والے جتنا آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، آپ جتنے پرسکون ماحول میں ہیں، آپ کے بچے آپ کے کتنے اوبیڈینٹ ہیں، کتنے نافرمان ہیں. The symbol you have been given in your dream will have a different connotation from the connotation you are learning from the Google. جس دن مسلمانوں کو اس ڈائریکشن سے سوچنا آ گیا ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. خوابوں کی تعبیر ایسی سائنس نہیں ہے کہ جس کو آپ سیکھنا سکھانا شروع کر دیں. جو کلاسیکل اسکالرس ہے وہ کہا کرتے تھے اٹس اے کائنڈ آف اے سائنس، اٹس اے کائنڈ آف این آرٹ جو گاڈ گفٹیڈ ہے. اس کو سائنس کی طرح آپ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں جو کلاسیکل ٹیکسٹ جہاں پڑھائے جاتے ہیں، سالڈ ٹریڈیشنل اسلام جہاں پڑھایا جاتا ہے، وہاں ڈریم انٹرپریٹیشن نہیں پڑھائی جاتی. یہ بک آف سائنس نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے سورۃ یوسف میں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ نے سکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو ڈریم انٹرپریٹیشن. اٹس اے گاڈ گفٹیڈ تھنگ. اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو آج بھی ہو سکتا ہے سکھا دے. ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے. صحیح؟ ایک، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. دو، یہ سیکھا نہیں جاتا. تین، do not try to find people who are well trained or well gifted by the art of dream interpretation. مجھے ضرورت نہیں ہے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کی. I will do good today.
I will ask good from my Rabb. I will keep a good, complete tawakkul on my Rabb. And whatever I will see in my dream, if it will be a good thing, I will follow the command of my Rasul sallallahu alaihi wasallam. I will be happy and I will do dua for the best. If I will see something disturbing, मैं अल्लाह की हिफाजत में आ जाऊंगी, सदका दूंगी और अपने अमल को बेहतर करने की कोशिश करूंगी ताकि शैतान मुझसे दूर हो जाए. अब एक और फाइनल पॉइंट जो मैं चाहूंगी कि मैं, जहां आप लोगों ने इतना टाइम दिया है वहां थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दें. देखें, जब आप कोई ऐसा ख्वाब देखें तो आप कहती हैं कि आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ड्रीम इंटरप्रिटेशन रियल है. यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये आर्ट सिखाया था. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आर्ट आता था. वो अल्लाह की हिफाजत में नबी थे. आज जो भी आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन बताता है, आप गारंटी से नहीं कह सकते कि इस इंसान की इंटरप्रिटेशन ठीक है. सही है. तो अब ना तो अपने ख्वाबों को पूछने के लिए लोगों को तलाश करें कि मुझे इसका मतलब बता दें. मुझे नहीं आती ड्रीम इंटरप्रिटेशन, तो मुझे कोई ना बताए कि मैंने ये ख्वाब देखा, इसका मतलब बता दें. मुझे नहीं आती है, ठीक है, मुझे नहीं आती. और ना मैं अपने ख्वाब जाकर किसी को सुनाती हूँ कि आप मुझे बता दें मेरे इस ख्वाब का क्या मतलब. जब कोई आपको अपना ख्वाब सुनाए, आप सिर्फ उसके हक में दुआए खैर कर दें. खामोश रहें. अपनी साइंस मत झाड़ें. अपने घोड़े मत अक्ल के दौड़ाएं, इसलिए कि गलत ताबीर का खतरा उस इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है. एक रिवायत में आता है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह ने कहा, ख्वाब एक की ताबीर एक परिंदे की तरह होती है. अगर गलत ताबीर कर दी जाए, परिंदा गिर जाता है. तो जिसको नहीं आता वो खामोश रहे. जिसमें जितना तकवा होगा वो अपने ख्वाबों को अपने रब के ऊपर छोड़ देगा. अंबिया के अलावा 100% एक्यूरेसी से कोई भी ख्वाब नहीं बता सकता, और इसकी एविडेंस अहादीस में मौजूद है. कोई भी 100% एक्यूरेट ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता. सही बुखारी की तवील हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह ने ख्वाब देखा और सहाबा को बताया. अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह मैं इसकी ताबीर बताऊं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी. हज़रत अबू बकर ने उस ख्वाब में जितने सिंबल सुने थे, हर सिंबल के लिए उन्होंने कहा इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब. और फिर आखिर में कहा, या रसूलल्लाह क्या मैंने ठीक कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ में तुमने ठीक कहा, कुछ में गलत कहा. इसका मतलब क्या है? अगर अबू बकर इस ड्रीम इंटरप्रिटेशन पर कमांड नहीं रखते थे, then no other human being after the अबू बकर can do it. यानी आज कोई आपको मिल जाता है जो क्लेम करता है मैं आपकी ख्वाब की ताबीर बताता हूं, वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकता. क्यों? इसलिए कि सिंबल्स वक्त, कल्चर, इंसान, उसके हालात के हिसाब से वेरी करते हैं, इसलिए ख्वाबों की ताबीर नहीं समझी जा सकती. एक सहरा में रहने वाला इंसान है, उसको कोकोनट का दरख्त ख्वाब में आता है. उसका कोकोनट का दरख्त शहर में नजर आने वाले किसी इंसान के ख्वाब में कोकोनट के दरख्त से बिल्कुल अलग होगा. तो सिंबल्स कल्चर के हिसाब से अपने मीनिंग्स में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ख्वाब पर्सनल होते हैं. किसी के लिए ख्वाब की ताबीर पर्सनलाइज्ड होती है और वो सिर्फ अंबिया किया करते थे. आज मोमिन का मिजाज क्या होना चाहिए? No need to dig for your dreams. No need to get worry about your dreams. अच्छा ख्वाब देखें, शुक्र अदा करें और अल्लाह से कहें, अल्लाह इसकी ताबीर का बेहतरीन मेरी जिंदगी में लेकर आ. बुरा ख्वाब देखें, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं और अपने अमल को मजीद अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ लेकर आएं, सदका दे दें, इस्तिग़फ़ार करें. जो आपको सिंबल्स नजर आते हैं उस पर भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इन सारे सिंबल्स की बेहतरीन ताबीर मेरे सामने लेकर आए. कोई आपको अपना ख्वाब सुनाता है, आप उसको दुआ दे दें, अल्लाह इस ख्वाब की बेहतरीन ताबीर आपके सामने लेकर आए. एंड टेल पीपल व्हेन दे कम एंड टेल यू देयर ड्रीम्स, जो उनको फ्राइटन करते हैं, कि अल्लाह के रसूल ने मना किया है,
وہ خواب جو آپ کو ڈراتے ہیں کسی سے ڈسکس نہیں کیا کریں. آپ ان کو مت بولا کریں، اس لیے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے تو آپ یہ بتا دیتے ہیں اس کو کہ آپ اس پر یقین کرتے ہیں، آپ اپنے دین پر، اپنے رب کی بات پر اور اپنے رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے. اب جہاں تک بات ہے استخارہ کے ساتھ خوابوں کو اٹیچ کرنے والے مائنڈ سیٹ کی، دیکھیں اب آج اسکالرس ایسے ہیں جو خوابوں کے ساتھ یا استخارے کے ساتھ خوابوں کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوابوں کا طریقہ، جو استخارے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں خواب کہیں نہیں تھا، کہیں بھی خواب نہیں تھا. with due respect، آپ جس کو بھی اپنا استاد مانتے ہیں اور جو بھی آپ کے اسکالر ہیں، اگر وہ کہتے ہیں with due respect، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. I give respect to every scholar. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائک اسلام ویری بیلنسڈ ریلیجن 2+2 کی طرح ہمیں استخارہ کرنا بتایا ہے. جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھیں، اپنے الفاظ میں اللہ سے مدد مانگیں، اللہ یہ کام میں کرنا چاہ رہی ہوں، یا 2 میں سے کسی ایک کی چوائس کرا دیں، یا کوئی ایک ہی کام جس کو آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں آپ اللہ سے مدد مانگنے کے لیے استخارہ کریں، اللہ میری مدد کیجیے. Now it will be the inclination of your heart. 1، اگر آپ کو استخارہ پڑھنے کے بعد بھی دل کی کیفیت کسی ایک طرف انکلائنڈ ہوتی ہوئی نہیں محسوس ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے بعد استشارہ بتایا ہے، مشورہ کرنا فرام اینی سمجھدار پرسن. کسی سمجھدار انسان سے مشورہ کر لیجئے، آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بٹ بتی لال نظر آئے یا بتی ہری نظر آئے استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ کس ٹائم پہ کرنا ہے، رات میں کروں تاکہ سوؤں تو خواب نظر آئے، پھر خواب میں گرین کلر نظر آئے یا خواب میں ریڈ کلر نظر آئے، پلیز اسپرچول کویکس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. یہ اسلام ہے، یہ اولو الالباب کا دین ہے، بے وقوفوں کا، احمقوں کا دین نہیں ہے. with due respect، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا بتا دیا ہے، it's very logical, simple and very balanced، ریشو پروپورشن کے ساتھ چلتا ہے. آپ دن میں کسی بھی ٹائم پر 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کی دعا پڑھ لیں، then give yourself some time تاکہ آپ کا دل اس طرف انکلائنڈ ہو جائے. دنیاوی لحاظ سے انویسٹیگیشنز کرتے رہیں، دنیاوی لحاظ سے پوری ایفرٹ کریں ریسورسز استعمال کر کے. and when you have done استخارہ، you have then done your investigation, you have taken the مشورہ also and you have decided something، اب توکل علی اللہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. این ممکن ہے استخارہ کر کر کے اور مشورہ کر کر کے لیا ہوا ڈیسیژن آپ کو نقصان پہنچا دے دنیا کی زندگی میں. طلاقیں بھی تو ہو جاتی ہیں، خلا بھی تو ہو جاتی ہے، ایون دو کہ استخارہ کر کے ماں باپ نے یہ کام کیا ہوتا ہے. بٹ دس از دنیاوی نقصان. یہ کس نے کہا آپ کو کہ اس میں خیر نہیں ہوگی؟ اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. کبھی کبھی مشکل راستوں سے گزار کے اپنے قریب لے کر آتا ہے، کبھی کبھی مشکل راستوں سے گزار کے ہماری تطہیر کرتا ہے، کلینزنگ کرتا ہے. کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں جو جب تک ہم اس راستے سے نہ گزریں وہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا. تو استخارے کے بعد بھی اگر کسی کپل کو خلا یا طلاق ہو گئی، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کا استخارہ سے ایمان اٹھ جائے. وہ ایسے ہی ہونا تھا، اس راستے سے گزار کے آپ کے رب نے آپ کو نیک بنانا تھا، پیور کرنا تھا، کلینز کرنا تھا، اپنے لیے خالص کرنا تھا، آپ کو محسن بنانا تھا، آپ کو سبق سکھانا تھا، یا آپ کو پاک کر کے اپنے پاس بلانا تھا for X, Y, Z reason. But استخارہ has nothing to do with your dream. ہاں آپ کو استخارہ کرنے کے بعد اچھا خواب آ جاتا ہے،
Alhamdulillah, it's a good feeling. Might be a ilham from your Rabb. استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب نہیں آتا، ڈونٹ گیٹ ڈیسپریٹ. خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا. خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. آ جاتا ہے الحمدللہ، نہیں آتا کوئی بات نہیں. تو خواب 3 طرح کے ہیں انڈر اسلامک ڈیفینیشن. وہ خواب جو فوراً بھول جاتے ہیں، وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، حدیث النفس. وہ خواب جو ڈراتے ہیں اور یاد رہ جاتے ہیں، وہ حلم کی کیٹیگری میں من الشیطان ہوتے ہیں. وہ خواب جو آپ کو اللہ کی طرف سے من اللہ آتے ہیں، وہ مبشرات ہوتے ہیں. مبشرات 3 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. خوشخبری دیں گے، یو ول فیل ہیپی. نو نیڈ ٹو ٹیل اینی بڈی. ضرورت نہیں ہے جا کر سب کو بتانے کی. مجھے لگتا ہے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. تو شکر کریں اللہ کا. وائی یو آر براڈ کاسٹنگ اٹ؟ وائی یو آر براڈ کاسٹنگ اٹ؟ جو انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا اس نے مجھے دیکھا، بیکاز شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. آپ کی جتنی بڑی دولت ہوتی ہے آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، آپ براڈ کاسٹ نہیں کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی میں آپ کو یہاں کہوں، میں کمنٹ سیکشن کھول رہی ہوں، مجھے بتائیں آپ میں سے کس کس نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے؟ شاید 20% لوگ کہیں میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا. مائٹ بی. اب میں اگلی دفعہ کہوں، میں کمنٹ سیکشن پھر کھول رہی ہوں، ذرا مجھے اپنی بینک سٹیٹمنٹ تو بتائیں، آپ سب کے پاس کتنا کتنا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے؟ ایک بندی جو یہاں پر قیمت لکھ دے اپنی کہ جی میرے پاس اتنا ایسٹ موجود ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ وائی شی از آسکنگ واٹس انٹرسٹ شی ہیز، وائی شی از آسکنگ می. دولت ہے آپ کی، آپ تو نہیں دکھانا چاہ رہی مجھے کہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کا کیپٹل کتنا ہے، تب تو آپ نہیں بتائیں گی. بٹ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اتنی بڑی دولت ملی ہے آپ کو، اب آپ سب کو کیوں بتاتے پھر رہی ہیں؟ ہر ایک کو تو نہیں اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں، اس کو تو ہم براڈ کاسٹ کرتے پھرتے ہیں. کیا دکھانے کے لیے؟ کوئی ماتھے پہ لیبل لگانے کہ میں کتنی نیک ہوں، مجھے اللہ کے رسول خواب میں آ گئے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں باقیوں کو؟ ہاؤ لکی آئی ایم، وہ دیکھ لو میں تو ہوں ہی اتنی زیادہ نیک پارسا، عمل صالح کرنے والی، ہائیسٹ ایمان رکھنے والی، مجھے تو خواب میں اللہ کے رسول آ گئے. آپ کو اللہ مبشرات میں سے خوشخبریاں دیتا ہے، آپ اچھے خواب دیکھتی ہیں، شکر ادا کریں اور فرما بردار ہو جائیں اس کی. مبشرات میں سے کبھی آپ کو مستقبل کا پورا ایونٹ خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، پر آپ کو نہیں پتا چلتا جب تک کہ وہ ریئل لائف میں ہو نہیں جاتا. مبشرات میں سے کبھی آپ کو سمبل صرف نظر آتے ہیں، نو نیڈ ٹو ڈگ اباؤٹ دیم. اس سمبل کا کیا مطلب ہے، اس سمبل کا کیا مطلب ہے، اس سمبل کا کیا مطلب ہے. سمبل انڈیویجول ٹو انڈیویجول اینڈ کلچر ٹو کلچر اینڈ ٹائم ٹو ٹائم میننگز میں ویری کرتا ہے. ڈریم انٹرپریٹیشنز انبیاء 100% کرتے تھے، آج ریئر انسان ہے جو کر سکتے ہیں. پر ہمیں نہیں یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کر کے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیں. neither we are in a position کہ اگر ہمیں کوئی اپنا خواب بتائے تو ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے. No, we are not eligible for this. We need to simply connect everyone with the Rabb. We need to simply tell to people اللہ کے ساتھ جڑ کر رہیں تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں. اللہ ہمارے حال اور مستقبل دونوں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اس اسلام کو کلیئر کٹ پوزیشن کے اندر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم مسلمانوں کو عقل کے ساتھ اسلام کو تھامنے والا بنائے. اللہ ہم مسلمانوں کو شعور عطا کرے. اللہ ہم مسلمانوں کو ایسے اس دین کو سنبھال کر عمل کرنے والا بنا دے کہ ہمارے بچے اس پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کریں، وہ اس سے امبیرس ہو کر دور نہ بھاگیں، بلکہ وہ اس دین کی خوبصورتی اور اس کا بیلنس دیکھ کر جو ان کے ماں باپ اڈاپٹ کریں، ان کا دل چاہے کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں اور اسلام کو تھام سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں. آپ کی اولاد بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس دنیا میں ہے. اس کانفیڈنس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ اسی وقت ہوگی when they will see you wise، بے وقوفوں کی طرح ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے جس کا آپ کی آج کی دنیا میں اور آنے والے دنیا میں کوئی فرق نہیں ہونے والا. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اس دین کو سمجھنے والا،
اس دین پر عمل کرنے والا اور اس دین کو اپنانے والا بنا دے۔ اللہ ہم نے یہاں جو سیکھا ہے اور جو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس میں جو حق ہے اس کو ہمارے دلوں اور عمل میں اتار دے۔ اللہ ہم سے یہ محنتیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے حملوں سے محفوظ کر لے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کی ایسی طاقت عطا فرما دے کہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے والدین کو ہمارے لیے، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اللہ ہم مسلمان امت میں اتحاد اور یونٹی اور اتفاق اور ایک دوسرے کے لیے پرسیویرنس اور برداشت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین لے کر بہت حکمت کے ساتھ چلنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔